लाउंज में फैला रंगो बू का सैलाब जरा थमा और सब अपने घरों को जाने लगे तो वली अपने कमरे से निकल आया। जमान और बीजान निगार बेगम के साथ लाउंज में ही बैठे थे और साथ नाजिया और अर्जुमन मुखालिफ सोफे पर। उसने आसपास निगाह दौड़ाई कि कहीं से तो अमल को देख सके, मगर वो उस वक्त लाउंज में नहीं थी। वो संजीदगी से चलता बाहर की जानिब बढ़ने लगा तो बीजान की नज़रों से ना बच पाया। दरवाजे से बाहर निकल ही रहा था कि यकदम ठहर गया। उनकी नज़र उस पर पड़ चुकी थी। उन्होंने बेसाख्ता उसे पुकार कर रोक भी लिया था। वो जो दाखिली दरवाजे से बाहर निकल ही रहा था यकदम ठहर गया। सबने एक साथ नज़रें फेर कर उसे देखा। वली ने बादल नखास्ता मुड़कर उन्हें देखा और पास चला आया। निगार बेगम के कड़े तेवर और अर्जुमन की तनफ्फुर भरी निगाह, उससे कुछ भी पोशीदा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वो पास चला आया। जमान उसे देखकर सीधे हो बैठे। उसे 3 दिनों बाद देखा था। वो उन्हें मामूल से कमज़ोर लगा। अलबत्ता उनके बरक्स बीजान उसे देखकर निहाल हो गई थी। वली बेटा कब आए तुम? वो उसे देखती फिक्रमंदी भरी मुस्कुराहट से पूछ रही थी। उसके चेहरे पर नर्म सा तासुर फैल गया। अलबत्ता तबस्सुम अब भी मफकूद था। वो हर वक्त हंसने मुस्कुराने वाला बंदा था ही नहीं। बस अभी आया हूँ, थोड़ी देर पहले ही। बीजान कैसी हैं आप? वो वहीं खड़ा खड़ा उनका हाल अहवाल लेने लगा। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ चले गए थे? उनकी बात पर लाउंज में बैठी खवातीन ने यकदम चौंक कर एक दूसरे को देखा। आगा जान ने उनका चौंकना सूरत से महसूस किया तो जल्दी से बोले, अरे ज़मानी, भूल गई क्या? वली को मैंने अपने ही काम से भेजा था और काम में तो 2-3 दिन लग ही जाते हैं। बेटा जाओ वली, तुम जहाँ जा रहे थे। और हाँ, खाना खाया? जल्दी से बात समेटकर उन्होंने उससे सवाल किया तो उसने सर हिलाया। जी मैं खाना खा चुका हूँ सरदार बाबा, और बाहर की जानिब बढ़ गया। उसी समय अमल सामने से आई। वो नूरा के साथ लॉन में थी और उसी के साथ अंदर दाखिल हो रही थी। उसे एक पल को देखा और तने नकूश लिए आगे बढ़ गई। वली ने गहरा सांस लेकर कदम आगे बढ़ा दिए। जमान, तुम इस पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने लगे हो। बख्तियार है, निसार है और हाशिम भी तो है। इतने सारे बेटे हैं तुम्हारे, बिला वजह इसके हाथ में इतने इख्तियारात देकर अपने हाथ मत काटो, क्योंकि लहू जैसा भी हो अपना रंग ज़रूर दिखाता है। निगार बेगम ने उसके जाने का इंतज़ार भी नहीं किया था और करोफर के साथ बुलंद आवाज़ से कहा, इतनी आवाज़ से कि बाहर निकलते वली ने बासानी सुन लिया। मगर उसे अब इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसने एक निगाह पलट कर देखना भी गवारा ना किया। अमल भी अब नाजिया के साथ सोफे पर ही आ बैठी और लाउंज की मध्यम जर्द बत्तियां रोशन नहीं थी। नहीं भाभी, वली बहुत ईमानदार और अच्छा बच्चा है। कभी मामलात में हेर फेर नहीं की उसने। मैंने अरसे तक प्लॉटिंग और ज़मीनों का काम संभाला है और मुझे इस काम का तजर्बा बखूबी है। अगर उसमें ज़रा सा भी खोट होता या मामलात का हेर फेर तो मुझे जानने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। उन्होंने बहुत तहम्मुल से उनकी बात का जवाब दिया था, जो कि निगार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनके चेहरे पर कड़वाहट फैल गई थी। खैर, तुम्हारा ही ज़र्फ है ज़मान, जो इतना सर चढ़ा रखा है तुमने एक मुलाजिम को। मैं और हुसैन तो कभी ऐसी बदएहतियाती ना करें, और वो भी ऐसे लड़के के साथ जिसका खमीर ही गन से उठा हो। निगार बेगम की ज़ुबान तीखे जुमलों से बाज आ जाती। यह ज़रा मुश्किल बल्कि नामुमकिन ही था। इसलिए ज़मान अब की बार खामोश रही। उन्हें ख़ानदान वालों के वली के लिए ख़यालात का इल्म अच्छे से था, सो ज़्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा। मगर अमल, हाँ, वो उसके ऐसे ज़िक्र पर अफसुर्दा हो गई थी। भले ही वो उससे नाराज़ थी, मगर कोई भी उसके लिए यूं बात करता तो उसका दिल कटता था। छोड़ें भाभी, आप भी किन बातों में लग गईं? ये बताएं कि मेरी दोनों बेटियां कैसी हैं? बख्तियार और निसार दोनों का रिश्ता हुसैन की दोनों बेटियों से किया गया था। इसीलिए बीजान ने बात पलट कर उनका पूछा तो निगार मुस्कुराते हुए बताने लगी, अरे क्या बताऊं ज़मानी, सारा दिन मेरे घुटने से लगी रहती हैं कि अम्मा आपको छोड़कर हमने नहीं जाना। बहुत खिदमत करती हैं मेरी बच्चियाँ, बहुत खिदमत गुजार हैं। हस्बे आदत वो अपनी बेटियों की तारीफ़ में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाने लगी तो अमल को बेजारियत हुई। पता नहीं कौन माएँ होती हैं जो अपनी औलादों की इस तरह तारीफ़ करते नहीं थकती। हमारी माँ तो हमें नरमी से देख ही ले तो उनका एहसान होता है। उसने सोचकर खफगी से बीजान को देखा, जो कभी उसकी तारीफ़ नहीं किया करती थी। नाजिया के टहोका देने पर वो चौंकी। पेपर कैसा हुआ तुम्हारा सुबह का? ठीक था, और तुम्हारा? उसने भी बात बराए बात की, हालांकि दिल तो अब भी वली की सर्द मोहरी में अटका था। मेरा भी बस ठीक ही था।
اچھا سنو یار، ذرا ولی سے کہہ کر اس کا نمبر تو لے دو مجھے۔ وہ دونوں اتنی آواز میں بات کر رہی تھیں کہ وہ صرف خود ہی سن سکتی تھی، مگر پھر بھی عمل نے اس کی بات پر اسے بے یقینی سے دیکھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھی نگار کو دیکھ کر دبے دبے سے غصے میں کہا تو ناجیہ نے اسے کینہ توز نظروں سے دیکھا۔ میں جانتی ہوں تم یہ کام کر لو گی، مگر کرو گی کیوں؟ تم خود جو اسے پسند کرتی ہو۔ اس نے اتنی کڑواہٹ سے کہا تھا کہ عمل بھچنکی رہ گئی۔ تو کیا اب اس کے دل کے احوال اس کے چہرے پر رقم ہونے لگے تھے؟ کیا اب یہ سب اس کے چہرے سے جھلکتا تھا؟ اوہ خدا، اسے سچ میں پریشانی نے گھیرا۔ ناجیہ سے کسی بھی بات کی امید کی جا سکتی تھی، اور اگر یہ بات نگار تائی کے کان میں چلی گئی تو یا خدا، وہ تو کہیں کی نہیں رہے گی۔ آج پتہ نہیں کون سا دن تھا جو اسے یوں اس طرح سے جھٹکے مل رہے تھے ایک کے بعد ایک۔ پہلے ولی اور اب یہ ناجیہ۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ناجیہ، تم اپنی طرف کے اندازے اپنے پاس رکھو اور پلیز آئندہ اس طرح کی بات مت کرنا۔ اس کا دل اچانک ہی بہت تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ ناجیہ نے تلخی سے سر جھٹکا، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو تمہاری اس سے بات ہے، مجھے اس کا نمبر لے کر دو، پھر میں سمجھوں گی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ چیلنج کرتی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا تو عمل کا دل چاہا کہ اس کی طبیعت صاف کر دے، مگر پھر صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، سوری۔ اگر تمہیں اس سے نمبر چاہیے تو خود ہی مانگ لو۔ یقیناً اگر وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہوگا تو اپنا نمبر دینے میں گریز نہیں کرے گا ہرگز۔ اب مسکرانے کی باری عمل کی تھی، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ ولی کو ناجیہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تم جانتی ہو ایسا نہیں کرے گا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ تو پھر اس قصے کو بھول جاؤ۔ وہ ولی ہے، جتنی درستی سے تم کو ڈیل کرتا ہے اس سے زیادہ لیا دیا سب کے ساتھ رہتا ہے۔ میں کوئی خاص نہیں ہوں اس کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا دل ایک پل کے لیے ڈوبا تھا، مگر وہ سنبھل گئی۔ جو بات کرنی ہے اس سے خود کرو، مجھے اس سب میں مت گھسیٹو۔ تم اسے پسند کرتی ہو، میں نہیں۔ بہت آرام سے اس نے اس پر واضح کر دیا، مگر ناجیہ اتنی آسانی سے ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، نمبر میں اس سے خود ہی مانگ لوں گی، بس تم میرے ساتھ رہنا پلیز۔ دیکھو، اس سے انکار مت کرنا۔ اس نے جان چھڑوانے کے لیے بیزاریت سے حامی بھری اور لاؤنج میں ہی جم کر بیٹھی رہی، کیونکہ ان کے یہاں بڑوں کے درمیان سے اٹھ کر جانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا بابا؟ بلند چمکتی حویلی کی ساری بتیاں روشن تھیں، ملازمین کی موجودگی نہ ہونے کے برابر، سو وہ آرام سے پرتعیش لاؤنج میں آمنے سامنے بیٹھے تھے، ایسے کہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے باروک قسم کے حسین ایک جانب اور مضطرب سا آگے ہو کر بیٹھا ہاشم ان کے مقابل۔ اسے میں نے ہی بلایا تھا، ان کے مختصر سے جواب پر اسے طیش آیا، ذرا اور آگے ہو کر بیٹھا۔ اس کے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس گھر میں اسے مت بلایا کریں آپ، یہ میری ماں بہنوں کا گھر ہے اور اس گھر کے کچھ اصول ہیں، اپنے اعمال کے نتائج کو یہاں کی دعوت مت دیا کریں۔ اس کی آواز غصے سے بلند ہوئی تو حسین نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ زرد روشنیوں سے ذرا کنارے پر بیٹھا حسین آدھا روشنی میں تھا اور آدھا اندھیرے میں، ایسے کہ اس کے چہرے کے تاثرات واضح نہ تھے، مگر وہ بنا دیکھے اس کے ہر رخ سے واقف تھا۔ یہ گھر میرا ہے ہاشم، اور اس کے یہ اصول بھی میں نے ہی بنائے ہیں، تو اس میں تمہارے اعتراض کی گنجائش کہیں بھی نہیں رہ جاتی۔ اس کے ٹھنڈے سے جواب پر ہاشم کو اپنا وجود منتشر اور تپتا ہوا محسوس ہوا۔ لیکن اسے آئندہ یہاں مت بلوائیے گا، یہ میری آپ کو پہلی اور آخری وارننگ ہے، اور اگر آپ نے اس کے خلاف جانے کی کوشش کی تو اس کی لاش گاؤں کے کتوں کو بھی نہیں ملے گی۔ کثرتی جسم والا ہاشم چبا چبا کر بولتا اٹھا تو حسین نے بس اسے ذرا سی گردن اونچی کر کے دیکھا۔ تم ولی کے مقابلے پر نہیں ہو ہاشم، بھلے ہی تم اس سے عمر میں بڑے ہو، مگر تمہارا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اگر تم قتل کرنا جانتے ہو تو زمانے بھر کے کتوں سے اس کا بھی واسطہ پڑتا ہے۔ اپنی پوزیشن اور اپنی استطاعت دیکھ کر حملہ کرنا، کسی بھی قسم کے نقصان کی صورت میں ذمہ دار میں ہرگز نہیں ہوں گا۔ ذمہ دار؟ وہ جیسے نفرت سے مسکرایا۔ اس سارے گند کا ذمہ دار آپ کے علاوہ ہے ہی اور کون؟ اس سارے حالات کے ذمہ دار آپ ہی تو ہیں۔ جو کچھ آپ نے کیا وہ کہیں غائب نہیں ہوا، وہیں رہ گیا ہے۔ ہر جرم کے نشان رہ جاتے ہیں، کبھی بھی نہیں مٹتا، یہاں تک کہ الفاظ بھی، کچھ بھی نہیں مٹتا، یہاں تک کہ الفاظ بھی فضا میں ساکن رہ جاتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی وہاں ذرا سی بھی باریک بینی سے دیکھتا ہے، اسے اس جرم کے سارے نشان نظر آنے لگتے ہیں۔ اپنے تئیں آپ بہت بڑے کھلاڑی ہیں،
وہ رکا تو ساری حویلی زرد روشنیوں میں کھڑی کسی قدیم سحر کے زیر اثر لگی، مگر ہر کھلاڑی کہیں نہ کہیں چوک ہی جاتا ہے۔ آپ نے اسے مسجد کے باہر ڈلوایا اور سمجھ لیا کہ اسے تو کتے کھا گئے ہوں گے، مگر بابا، اس کی کن پٹی کی رگ ابھری، وہ زندہ بچ گیا، اور آج بھی ہماری نظروں کے سامنے گھومتا پھرتا وہ ہمارے چہروں پر زوردار تماچا ہے۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں، آگے بڑھ گیا، مگر نیم اندھیرے میں بیٹھا حسین کا چہرہ پہلے والا نہیں تھا۔ اس اندھیرے سے کہیں زیادہ اندھیرا اس کے چہرے پر بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ حویلی سے باہر نکلا تو اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے ایک پل کو رک کر ہاتھ میں پکڑا فون نگاہوں کے سامنے کیا، اور پھر نمبر کو دیکھ کر اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ اسپاٹ سے چہرے پر شناسائی ابھری، اور پھر وہ شناسائی دھیرے سے مسکراہٹ میں ڈھلتی گئی۔ وہ اب تک حویلی کے سرسبز سے دالان میں کھڑا تھا، اور خنک سی ہوا سے اس کے بال ہلکے ہلکے اڑ رہے تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال کاٹ کر دوبارہ سے رابطہ ملایا، اور پھر دور تک خاموشی میں ڈوبے لان کو دیکھتے دوسری طرف جاتے فون کو سنے گیا۔ 1 گھنٹی کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ تو پھر کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ اس نے بہت نرمی سے پوچھا تھا، اور پھر لبوں کو دانتوں تلے دبائے اس نے آگے والے کی بات سنی۔ میں آپ کو جنازہ دوں گا ولی، میں کبھی آپ کو ڈس آن نہیں کروں گا، میں کبھی بھی آپ کو پہچاننے سے انکار نہیں کروں گا، کیونکہ ساری دنیا آپ کو چھوڑ سکتی ہے، مگر زین آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ معصوم آواز میں کہے گئے چند جملوں نے جیسے اس پر جمی سالوں کی کائنات کو، کثافت کو ایک ہاتھ مار کر جھاڑ دیا تھا۔ یہ احساس کہ کوئی اسے بھی جنازہ دے گا، جو اس کے مر جانے پر اس کی لاش کو اون کرے گا، بھلے ہی وہ اس کا چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اسے اس بات کا تردد ہی نہیں تھا کوئی۔ محیط تاریکی میں ڈوبے دالان کو یاسیت سے دیکھتے اور مسکرایا تھا، تھینک یو زین، اور پھر فون کاٹ کر کان سے ہٹا کر وہ باہر کی جانب بڑھا۔ ڈیرہ اب تک بند ہو چکا ہوگا، مگر ایک نظر وہ ادھر کے معاملات دیکھنا چاہتا تھا۔ ان 3 دنوں کی مستقل غیر حاضری کے بعد پتہ نہیں اسے کیوں احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے، کوئی اسے کھوج رہا ہے، اور اسے کوئی کھودنے میں لگا ہے۔ چلو جو بھی ہوگا وہ جا کر دیکھ لے گا۔ اسی پل اس نے ہاشم کو اپنے سامنے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ تیز ہیڈ لائٹس کے باعث اس نے آنکھیں چندھیا کر اس پر ہاتھ کا چھجا بنایا اور آنے والے کو بغور دیکھا۔ ہیڈ لائٹس مدھم ہوئی تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اسے ہاشم نظر آیا۔ اس نے گہرا سانس لے کر بیزاریت سے اس کی گاڑی کو دیکھا اور اپنی کار کی جانب بڑھ گیا، مگر اس سے پہلے ہی ہاشم کار کا دروازہ کھولتا اس کی جانب پہنچ چکا تھا۔ کیا لینے آئے تھے تم ہمارے گھر؟ بغیر کسی تمہید کے اس نے درشتگی سے کہا۔ تو ولی کا دروازہ کھولتا ہاتھ رکا۔ تمہارے باپ نے تمہیں نہیں بتایا کیا؟ محظوظ ہو کر کہتا جیسے وہ اس کے موڈ سے ہیز اٹھا رہا تھا۔ ہاشم نے بمشکل اپنے اندر اٹھتے غصے کو ابال کر دبایا تھا، اور پھر ذرا قریب آیا، اس کی نسواری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ ایک پل کی بھی جنبش نہیں تھی دونوں نظروں میں، وہ آگ اور کوہر کا لمحہ تھا۔ بچپن سے جو آگ ان کے درمیان پک رہی تھی وہ اب بھی دونوں کی نگاہوں میں بخوبی دیکھی جا سکتی تھی۔ میرے گھر آنے کی دوبارہ ہمت کی نا تو اپنی ٹانگوں پر کبھی واپس نہیں جا سکو گے۔ ولی نے مسکرا کر سر جھٹکا اور پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ تھی، مگر آنکھیں ہرگز بھی نہیں مسکرا رہی تھیں، ان سے ہر قسم کا تبسم مفقود تھا۔ میں آؤں گا، اور ہر دفعہ کی طرح تم اسی طرح ہاتھ مسلتے رہ جاؤ گے، کیونکہ میں نے کچھ نہیں کیا، جو کیا تمہارے باپ نے کیا ہے، اور وہ اس سب کا خمیازہ بھگت کر رہے گا۔ میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ ہر چیز کا انجام بھگتے وہ شخص۔ اس سے پہلے تو میں اسے مرنے بھی نہیں دوں گا۔ اور اس کے بعد کیا؟ بچ جاؤ گے تم؟ ہاشم کا تیز تنفس اور بگڑتے تاثرات۔ ولی کو اسے ایسے دیکھ کر بہت سکون ملا تھا۔ میں تو سالوں سے اپنی موت کے انتظار میں ہوں ہاشم، تم بھی نہ، کس چیز سے ڈرا رہے ہو مجھے؟ ہوا کا ایک سرسراتا جھونکا ان کے درمیان سے گزرا تھا، مگر وہاں اس کی خنکی کی پرواہ کسے تھی؟ وہاں تو آگ تھی، ہر جانب بھڑکتے الاؤ تھے۔ پیچھے کھڑی حویلی میں روشن کمکمے ان دونوں کے چہروں کو روشن کر رہے تھے۔ تو ایک بات تم بھی یاد رکھو ولی، کہ سکون سے تو تمہیں مرنے میں بھی نہیں دوں گا،
میں بھی اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ جب تم مرو تو کوئی بھی تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے۔ تمہارا جنازہ کوئی بھی پڑھنے نہیں آئے گا، کوئی تمہیں آن نہیں کرے گا، اور میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ تمہاری موت بھی تمہاری زندگی جتنی ہی بھیانک اور تلخ ہو۔ ایک دم سے منظر بدل گیا تھا۔ ہر طرف تنگ و تاریک کال کوٹھڑی چھا گئی، وہی تاریک کوٹھڑی جس کے پار اس کی بچپن کی بہت سی تلخ یادیں تھیں، جس کے پار اس کا ایک قتل لکھا تھا، اور جس کے پار اس نے اپنے اندر موجود بہت کچھ کھو دیا تھا۔ ہاں، وہ سب اتنا ہی تو اذیت ناک تھا، اتنا ہی تاریک تھا۔ اس کے چہرے پر سایہ آن ٹھہرا، لب بھینچ گئے، جبڑے تن گئے، کچھ اس کے اندر ڈوب کر ابھرنے لگا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب کوئی بھی آگ مجھے واقعی نہیں جلا سکتی، کیونکہ میں خود آگ بن گیا ہوں۔ مجھے کوئی عذاب اب عذاب نہیں دے گا ہاشم، کیونکہ میں خود ایک عذاب ہوں۔ اور عذاب؟ وہ رکا تھا، بس لمحے بھر کے لیے۔ اس کی ساکت پتلیوں کے آس پاس اب سرخ ڈورے ابھرنے لگے تھے۔ عذاب نہیں کاٹا کرتا۔ ایک جھٹکے سے اس نے کہہ کر کار کا دروازہ کھولا اور پھر اس پر دوسری نظر ڈالے بغیر زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ دھول اڑاتی گاڑی کے پار پھیلی دھول میں ہاشم بہت دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ حویلی کے زرد کمکمے اب تک روشن تھے۔ عمل کا آخری پیپر تھا اور آج پھر سے فرید نہیں آیا تھا۔ اتفاق سے دوسری حویلی کا ڈرائیور بھی نہیں آیا تھا۔ ناجیہ صبح صبح اس کے گھر آ گئی تھی کہ فرید کے ساتھ جا سکے، مگر یہاں پھر اسے مایوسی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب کیا کریں گے؟ دیر ہو جائے گی پیپر کی، وہ پریشانی سے داخلی دروازے میں کھڑی کہہ رہی تھی۔ عمل نے بھی بیزاری سے آس پاس دیکھا۔ ان پیپرز اور فرید کی مسلسل غیر موجودگی نے اسے سخت کبیدہ خاطر کر دیا تھا۔ اس نے جھلا کر بی جان کو آواز دی، بی جان اب کیا کریں ہم؟ دیر ہو رہی ہے ہمیں کالج کی۔ میں ولی کو کہتی ہوں، وہ چھوڑ دے گا تم لوگوں کو۔ بی جان کو بس اب آخری حل یہی نظر آ رہا تھا، سو کہہ دیا، مگر عمل کی کومل پیشانی شکن آلود ہوئی۔ جی چچی، ہم ان کے ساتھ ہرگز نہیں جا رہے ہیں۔ اس نے ناجیہ کے پیر پر پیر رکھا اور جلدی سے اس کا ادھورا فقرہ مکمل کیا۔ ناجیہ نے اسے برا سا منہ بنا کر دیکھا تھا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ البتہ بی جان نے اسے سر اٹھا کر ضرور دیکھا تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی ولی کے بارے میں ایسا نہیں بولی تھی پہلے۔ اس کے ساتھ جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ ان کے حیران سے استفسار پر اس نے نگاہ چرا کر قدادم کھڑکی سے گرتی دھوپ کو دیکھا تھا۔ نہیں، وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کوئی ایسے بھی بے قدری کرتا ہے کسی کی پرواہ کی، کسی کی چاہت کی؟ اس نے سر جھٹکا۔ وہ اس وقت ڈیرے پر جاتے ہیں اور خواہ ہماری وجہ سے پریشان ہوں گے۔ اس نے بات بنائی تو بی جان کی حیرت کو مسکراہٹ نے چھوا۔ ولی کبھی میرے کسی کام سے پریشان نہیں ہوتا۔ رکو، میں اسے بلاتی ہوں، لے جائے گا تم دونوں کو، اور ویسے بھی آج آخری پرچہ ہے، پھر کون سا تم نے اس کے ساتھ جانا ہے؟ وہ کہتے ساتھ ہی نوراں کو آوازیں دینے لگی، جا ولی کو جا کر بلا لا۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد نوراں اس کے پیچھے قدم قدم چلتا وہ ان تک پہنچا۔ عمل نے آنکھیں گھما کر دوسری جانب دیکھا۔ ولی نے اسے ایسے کرتے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس نے ابھرتی مسکراہٹ کو دبایا۔ جی بی جان۔ ناجیہ کی ساری ہٹ دھرمی ایک طرف، مگر اس سے بات کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ ہر کسی سے گھلنے ملنے والا انسان نہیں تھا، اور یہی رویہ بہت سے لوگوں کو تیر کی طرح سیدھا رکھتا تھا اس کے آگے۔ فرید آج پھر سے نہیں آیا ہے ولی، اور ان دونوں کو کالج لے کر جانا ہے۔ ان کا آج آخری پرچہ ہے تو تم ہی لے جاؤ انہیں۔ جی بی جان۔ لے جاؤ گے کیا تم انہیں؟ جی بی جان۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ لے جاؤں گا۔ پھر ان دونوں کی جانب گھوما جس میں سیاہ چادر والی لڑکی بہت سی فائلز کو سینے سے لگائے اس سنہری سی دھوپ کے عکس میں دمکتی ہوئی خاصی لا تعلقی سے کھڑی تھی، اور دوسری اس کے برعکس دبے دبے جوش سے ولی کو دیکھ رہی تھی۔ چلیے، اس نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ براؤن رنگ کے شلوار قمیض میں اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے اس نے خفگی سے سر جھٹکا اور ناجیہ کے ساتھ ہی باہر نکلی۔ وہ اب نظروں پر چشمہ لگاتا گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ سفر، عمل نے خفت سے سوچا۔ اسے اس رات کی کوئی بات نہیں بھولی تھی۔ کھیتوں کے درمیان بنے کچے راستوں پر ان کی گاڑی ایک بار پھر رواں تھی، مگر اس بار ان کے اندر موجود لوگوں کے جذبات میں زمین آسمان کا فرق وارد ہو چکا تھا، جس میں صرف محبت مشترکہ تھی۔ ہاں، بس وہ اسے ہی ختم نہیں کر سکتے تھے۔ چھٹی 12 بجے ہی ہے آپ لوگوں کی؟ اس نے سامنے دیکھتے نہ جانے ان میں سے کسے مخاطب کیا تھا، مگر جواب ناجیہ نہیں دیا۔
अमल का उसे जवाब देने का इरादा भी नहीं था कोई। जी, मगर आपको कैसे पता? उसने पूछा तो वली की नज़र बेसाख्ता पीछे को झांकते शीशे पर फिसली। अमल ला ताल्लुकी से बाहर की जानिब देख रही थी। सरदार बाबा ने बताया था। ओह अच्छा, मैं समझी आप अमल को लेकर गए थे पेपर के लिए। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि इन्हें लाता ले जाता रहूं। उसके बहुत आराम से कहने पर अमल ने चौंक कर उसे देखा था। उसके यूं देखने पर नाजिया ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई। और हमें भी कोई शौक़ नहीं है आपसे फेवर लेने का, मजबूरी है हमारी। मजबूरी तो समझते ही हैं ना आप। बहुत धड़ाक से उसने चेहरा दोबारा खिड़की की जानिब फेरते कहा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई थी अमल को ऐसा कहने की। मगर दूसरी जानिब वली जैसे महजूज हुआ। उसने मुस्कुराहट छुपाने के लिए निचला होंठ दांतों तले दबाया, फिर मोड़ काटते हुए सरसरी सी निगाह खफा खफा सी लड़की पर डाली जो ज़ब्त के बाइस सुर्ख हुई खिड़की के पार देख रही थी। लेने भी आप ही आएंगे? नाजिया के पूछने पर उसने शाने उचकाए और इससे पहले कि कोई जवाब मिलता अमल बोल पड़ी। इनके पास बिल्कुल भी फालतू वक्त नहीं है हमें लाने ले जाने का, इसीलिए मैं बीजान को फ़ोन करके मना कर दूंगी कि किसी और को भेज दें, कहीं इनका कोई ज़रूरी काम न रह जाए। उसने जलकर उसे उसके अल्फाज लौटाए तो वो यकदम हंस दिया। कार में एक दिल फरेब सा कहकहा गूंजा था। माफ़ी बीबी, अगर आपको बुरा लगा हो तो। कितनी सहूलत से माफ़ी मांग रहा था। अमल का दिल किया कि हाथ में पकड़ी फाइल उसके सर पर दे मारे। कदीम वक्तों के शहजादियों के किस्से तो सुने ही होंगे आपने कि वो किसी की ज़रा सी गलती पर माफ़ी देने की बजाय उल्टा कड़ी सज़ाएं सुना दिया करती थी और लोगों को इबरत का निशान बना देती थी ताकि दोबारा कोई गुस्ताखी करने की जुर्रत ना कर सके। अफसोस कि मैंने उनके इस अमल की हमेशा मजम्मत की। बिल्कुल ठीक करती थी वो। उन्हें अंदाज़ा था कि लोगों को काबू कैसे किया जाता है। मगर खैर, वो ठहरी और फिर शहद रंग जगमगाती आंखों को किसी अम्र हुई खूबसूरत शहजादी की तरह बेनियाजी से घुमाया। हम आपको माफ़ कर देते हैं आपकी गुस्ताखी पर। क्या अदा थी और अंदाज तो रहने दीजिए। स्याह चादर के हाले में धुली चांदनी दिन की रोशनी में सुनहरी धूप लग रही थी। वली ने उससे ज़्यादा कोई खूबसूरत शहजादी नहीं देखी थी। कोई उससे खूबसूरत थी ही कहाँ। मुझे कड़ी सज़ाओं से डर लगता है, इसीलिए बहुत शराफत से मैं आपको लेने आ जाऊंगा। यकीनन फिर तो माफ़ी सहल हो ही जाएगी। एक तो जब वो नर्म होता था तो उस जैसा कोई ना होता, और जब रुखाई बरतता तो अमल ने झुरझुरी सी ली। जी आप ही आइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। नाजिया ने अपने साथ उसे भी घसीटा था। उसने उसे दांत पीस कर घूरा। कॉलेज के बाहर उन दोनों को छोड़कर वो सीधा डेरे पर गया।